अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और बड़ी अफसोसनाक खबर है आज पेशावर से, जहां पर एक अफसोसनाक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में मौलाना समीउल हक के साहबजादे शहीद हो गए हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेशावर में पेश आया, जिसके बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और दहशत गर्दी की जो ये बेरहम लहर है, अब ये बड़े शहरों तक का रुख करती नजर आ रही है। ये सारा मामला क्या है और थोड़ा सा पस मंजर भी आपको बताएंगे इस वाक़े से जुड़ा। ये और इसके बाद फिर बात करेंगे कि फिर आखिर क्या वजूहात है कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही, तरजीहात क्या है हमारी रियासत की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अफसोसनाक खबर एक आज लाहौर हाई कोर्ट से जहां पर मैं इसे लाहौर हाई कोर्ट की खबर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये खुद सोजी का वाक़या पेश लाहौर हाई कोर्ट में आया था और इंसाफ ना मिलने या ताख़ीर से मिलने का एक जो दुख था, तकलीफ थी, वो एक शख्स की जान ले गई। इससे मुतल्लिक आपको मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग में अपडेट किया था, इसी बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ मज़ीद कुछ आवाज़ें बंद की गई हैं मीडिया की, क्योंकि जैसे मैंने कहा तरजीहात तो ये हैं कि हम मुखालिफ आवाज़ों को कुचल दें, हम मुखालिफ ना सिर्फ सियासी रहनुमाओं को कुचलें बल्कि जो सहाफ़ियों में भी तनकीद करने वाले लोग हैं उनकी भी आवाज़ें बंद की जाए। तो ये सिलसिला अब दराज होता चला जा रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी तफसील से बात करेंगे। और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या खुदा न खास्ता कोई गंदम का बहरान सर उठा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात का आगाज करते हैं। आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है दहशत गर्दी का, दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक धमाके में मौलाना हामिदुल हक्कानी शहीद हो गए हैं। आप समीउल हक साहब के साहबजादे थे और 2018 में मौलाना समीउल हक को शहीद किया गया। आज उनके साहबजादे को भी शहीद कर दिया गया है। बेसिकली ये जो दारुल उलूम हक्कानिया है ये एक बहुत तारीखी मदरसा है और तकरीबन आप कह लीजिए कि पाकिस्तान के साथ साथ ही इसकी उम्र है, उसके बाद ही इसकी जो बुनियाद थी वो रखी गई थी। और इसको बुनियादी तौर पर तालिबान की नर्सरी भी कहा जा सकता है। तालिबान की जब हम बात करते हैं तो मतलब अफगानिस्तान के जो तालिबान रहनुमा हैं उनमें से बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं और ये एक काफ़ी अपना तारीखी पस मंज़र रखता है मदरसा इस हवाले से। तो आज ये वाकया जो पेश आया है ये बेसिकली नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ और उसके बाद यही खबर आई कि पहले तो कि कुछ लोग जख्मी हुए, लेकिन फिर कंफर्म हुआ कि तकरीबन 5 लोग शहीद हो चुके हैं और कुछ मजीद जख्मी हैं जिन्हें अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और ये जो शहीद होने वाले अफराद हैं इनमें से एक मौलाना हामिदुल हक हक्कानी शहीद साहब हैं। अब एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी की लहर पनप रही है, क्योंकि आज दूसरा जो एक वाकया क्वेटा पे भी पेश आया है। क्वेटा में भी जान मोहम्मद रोड के करीब धमाका हुआ है, यहाँ पे भी कुछ अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। तो अब ये सिलसिला जो हम कुर्रम की बदअमनी को देखें, हम खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के हालात को देखें, हम DI के हालात को देखें, या उसके बाद अब ये बड़े शहरों की तरफ रुख होता हुआ नजर आ रहा है दहशत गर्दी का, तो ये जो अफरीत है ये दोबारा सर उठा चुका है। हमने इसको किस पॉलिसी के तहत ख़त्म करना है हमें नहीं मालूम है। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर दहशत गर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, इस बारे में कोई वाज़े हिकमत अमली रियासत की नज़र नहीं आती। हाँ, रियासत की एक हिकमत अमली वाज़े नज़र आती है, वो ये कि हमने इमरान खान को जेल में बंद रखना है, वो ये कि हमने PTI के कारकुनान को जेलों में बंद रखना है, हमने PTI को बहैसियत जमात कुचलना है, हमने PTI के रहनुमाओं को मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाए रखना है, उन्हें भी जेलों में बंद करना है। हमने हर वो आवाज़ जो इस सारे जुल्म और जबर के खिलाफ है, हमने उन आवाज़ों को बंद करना है। हमने अदलिया में अपने जो मनपसंद जजेस हैं वो भर्ती करने हैं, अपने रोबोट जजेस भर्ती करने हैं जो रोबोटिक अंदाज में रियासत के हक में फैसले देते चले जाएं, रियासत की मन मर्जी मंशा के मुताबिक फैसले देते चले जाएं। रियासत का ये फैसला है कि 2027 तक इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, तो उसके लिए जितने इंतजामात करने पड़े, आईनी तरमीमें करनी पड़ी, लोगों को नौकरियों से निकलवाना पड़ा, नए नए एक्ट लाने पड़े, जजेस की नई नई भर्तियां करनी पड़ी, जो कुछ करना पड़ा हम कर गुजरेंगे। हत्ता कि अगर बैरून मुल्क से पाबंदियां भी लग जाएंगी, मुजम्मतें भी हो जाएंगी, मुतालबे भी हो जाएंगे,
پھر بھی ہم اپنی پالیسی پہ کاربند رہیں گے، کیونکہ ہماری جو ریاست کی پالیسی ہے اس معاملے میں بہت واضح ہے، اور کسی چیز میں ہو نہ ہو اس معاملے میں بہت واضح ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس ریاست کی پالیسی کو مقدم رکھنا ہے اور اس کے لیے ہم کچھ بھی کروز رہیں گے. باقی یہ جو معاملات ہیں دہشت گردی وغیرہ کے یا اس طرح کی چیزیں، اس میں ہمارے جو افواج پاکستان کے نوجوان ہیں وہ بھی آئے روز شہید ہو رہے ہیں، آئے روز واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہمارے افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں. وہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے لیکن ہو رہے ہیں. اسی طرح سے شہری ہیں وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، سرمایہ کار ہیں وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. بیرون ملک سے کوئی آ کے کیوں سرمایہ کاری کرے گا ایسے ملک میں جہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں پر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوتی. بیسکلی تو آپ کی ایک فضا ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں، آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جہاں آپ کو اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ پھلے پھولے گا. لیکن اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ کے کاروبار کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چلے گا کتنی دیر، نہیں چلے گا، بند کر دیا جائے گا، عدالت کے کوئی فیصلے آپ کے خلاف آ جائیں گے، دہشت گردی کی خدا نخواستہ وارداتیں ہو جائیں گی، اور ملک میں ایک اس طرح کی ہر وقت ہنگامہ خیزی جاری رہے گی کہ ملک کی معیشت کا پہیہ ہی نہیں چلے گا، تو خریدار ہی نہیں ہوگا مارکیٹ میں، تو آپ کیا کاروبار وہاں پہ کریں گے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا ترقی کر رہا ہے، اور صرف جو ہم جیسے شر پسند ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ترقی نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے بعد اس کو صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کی آنکھوں میں نہیں اپنی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اور آپ صرف اپنا ایک جو تراشا ہوا ایک سچ ہے یا اپنا جو تراشا ہوا ایک بیانیہ ہے صرف وہ پھیلانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ سچ ہے نہیں، وہ جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ اب سب کو نظر آ رہا ہے. اب یہ جو آج تکلیف دہ واقعہ ہے اس کے بعد ابھی کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ایک دو پریس کانفرنس ہم دیکھیں گے کہ جی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک جنگ جاری رہے گی. اس طرح کی ہم دو چار باتیں سنیں گے کہ کمر توڑ دی گئی ہے دہشت گردوں کی اور مزید ہم جاری رکھیں گے. اس عزم کا اعادہ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کوئی اگلا دھماکہ ہو جائے گا. تو یہی کچھ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور درمیان میں کر کے تھوڑی ہمیں بہتری نظر آئی تھی جب ریاست نے کچھ اپنی پالیسیز کو فوکس کیا تھا کہ ہم نے اصل میں پاکستان کے مفاد کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آپ تب سوچتے ہیں کہ بھئی ادھر آپ کا دھیان رہے. اب ہمارا دھیان یہ ہے کہ ہم ہارس اینڈ کیٹل شو جا کے ارینج کروائیں، جوائن کریں وہاں پر. اب ہمارا دھیان یہ ہے کہ ہم جو قذافی اسٹیڈیم ہیں، جو کرکٹ کے دوسرے اسٹیڈیم ہیں، ان کے اوپر پیسے لگائیں. اب ہمارا دھیان یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہم نے کیسے سرکوبی کرنی ہے، ہم نے فائر وال لگانی ہے. وہاں پہ بھی ہم نے اربوں روپیہ اسی قوم کا ضائع کر رہا ہے اور اس سے اسی کو نقصان دوبارہ پہنچانا ہے. تو یہ سب ہماری اب جب ترجیحات ہوں گی تو پھر دہشت گردی تو پھر اسی طرح ہے کہ چل رہی ہے تو وہ تو پھر چلتی جائے گی ساتھ ساتھ. تو یہ اس وقت جو ہے افسوسناک صورتحال ہے، اور یہاں ہماری جو نظام ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں. ہمارا نظام انصاف کس حد تک پہنچ چکا ہے اس کا اندازہ آپ ایک اس واقعے سے لگا لیں جو میں نے چند دن پہلے آپ کو بتایا کہ ایک سائل آصف نام کا جس نے نیسلے کمپنی سے بیچارے کی نوکری گئی، اس نے چیلنج کیا، دو جو نیچے کی عدالتیں تھیں، ماتحت عدالتیں تھیں، انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور کمپنی والوں نے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلے چیلنج کر دیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 5 سال گزر جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کے جج شجاعت صاحب یہ 5 سال تاریخ پر تاریخ دیے چلے جا رہے ہیں اور اس فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے مقدمے کا، جس کے نتیجے میں یہ شخص جو لاہور کا رہائشی بھی نہیں تھا، بار بار یہاں آنا پڑتا تھا، پیسے خرچ ہوتے تھے، تکلیف علیحدہ، بے روزگاری علیحدہ، اور اس سب کے ساتھ روز روز کی ایک خواری علیحدہ. اس بیچارے نے اس دن تنگ آ کر گزشتہ ہفتے میں اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے اس نظام نے اس کو کس ذہنی کیفیت میں، کس کرب میں مبتلا کیا ہوگا کہ وہ اس انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے خود کو آگ لگا لی اور لاہور ہائی کورٹ کے سامنے احاطے میں اس نے خود کو آگ لگائی. اس کے بعد فوراً اس کو ریسکیو کر کے پہنچایا گیا اسپتال، اس کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن آج یہ افسوسناک خبر آئی ہے کہ وہ جانبر نہ ہو سکا اور اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ یہ شخص، اس نے اپنی زندگی خود نہیں چھینی ہے. اس شخص کا جو قاتل ہے وہ یہ نظام ہے، یہ فرسودہ، یہ جلا ہوا، یہ سڑا ہوا، یہ گلا ہوا یہ نظام ہے اس کا قاتل، کہ جو آپ کو انصاف بر وقت مہیا نہیں کر سکتا.
یہ ہے اس سارے مسئلے کی جڑ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر میں اس دن بھی جب میں نے وہ واقعہ دیکھا اور میں نے اس کو جلتے ہوئے دیکھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو جج ہے اس کو نیند کیسے آئے گی آج رات. یعنی اس کا ضمیر ملامت نہیں کرے گا کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ ہوں اور میں اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں اس قدر نااہل ہوں کہ میری وجہ سے ایک تکلیف میں مبتلا شخص خود کو آگ لگانے پر مجبور ہو گیا. اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اتنے نالائق ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں پوری نہیں کر سکے کہ لوگ اپنی جان گنوانے پہ تیار ہو گئے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی کیفیت اس وقت ہوگی کیا جب اس نے خود کو آگ لگائی ہوگی. میکسیمم کیا ہوا واقعے کے بعد؟ انکوائری بٹھا دی کہ جی پیٹرول کیسے اندر آ گیا. جج صاحب آپ یہ انکوائری نہ کروائیں کہ پیٹرول کیسے اندر آ گیا اور کیسے اس نے آگ لگوا لی. آپ یہ اپنی اوپر انکوائری کریں کہ یہ 5 سال میں فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا کیس کا, اس کو انصاف کیوں نہیں مل سکا. یہ ہے پیٹرول تو جیسے تیسے اندر آ جائے گا تو ایسے کئی واقعات اور ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگ پیٹرول کے ساتھ نہیں بھی مریں گے تو گھر میں خودکشی کر لیں گے. اصل جو مسئلہ ہے, جو مسئلے کی جڑ ہے, جو بیماری کی وجہ ہے وہ جانیے. یہ مت دیکھیے کہ اس نے پیٹرول سے آگ لگا کے خود کو جھلسا لیا ہے یا پھر کوئی پنکھے سے لٹک گیا ہے. جب کسی نے یہ طے کر لیا کہ اس نے مرنا ہے تو وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر لے گا. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی خود کو آگ لگا سکتا ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اپنی نبض کاٹ سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے. لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نظامی انصاف اس کو انصاف دینے میں کیوں ناکام رہا کہ آج اس شخص کو یہ کرنا پڑا کہ اس نے اپنی جان لے لی. یہ ہے اصل مسئلہ. اور میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ خودکشی نہیں ہے, یہ تو قتل ہے جو اس نظام نے کیا ہے, اور اس کی ذمہ داری اس جج صاحب پر بھی عائد ہوتی ہے جنہوں نے اتنی تاخیر کی انصاف دینے میں. یہ ہے ہمارے مسئلے اور یہ ہے ہمارے نظام کا ایک آئینہ. لیکن ہم دکھاتے ہیں آتش بازیاں, جشن مناتے ہیں ہم کہ دیکھو ہم نے کتنی کامیابی سے اپنے عوام کو کچلا ہے, دیکھو ہم نے ان کا ووٹ بھی چوری کیا, ہم نے ان کا آئین بھی چوری کیا, ہم نے ان کے حقوق بھی چوری کیے, ہم ان کو انصاف بھی نہیں لینے دیتے اور ہم ان کو بولنے بھی نہیں دیتے. جشن منائیے, آتش بازی کیجئے, مسکرائیے, ڈھول پیٹیے. یہ ہے ہمارا معاشرہ اور یہ ہے ہمارے ملک کی کامیابیاں. بولنے کی میں بات آپ سے کر رہی تھی. ابھی چند دن کے اندر یوں چٹکیوں میں اینکرز کو فارغ کر رہے ہیں. جو صحافی حق سچ کا ساتھ دے رہے ہیں, سوال اٹھا رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, ان کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ کو کاشف عباسی کا پتہ چلا, اس کے بعد اسی دن پتہ چلا کہ خالد جمیل صاحب جو ہیں ABN نیوز سے, ان کو بھی اسی دباؤ کا سامنا تھا. انہوں نے تنگ آ کر استعفیٰ ہی دے دیا کہ پھر ادارے کے لیے مشکلات بنیں گی. پھر کل خبر آ گئی کہ حبیب اکرم صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا سنو ٹی وی سے, اور آج پھر خبر آ گئی ہے کہ اکبر باجوہ کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے GNN نیوز سے. میرے ساتھ کام کرتے رہے اکبر باجوہ, اور چند دن پہلے مجھے اس بارے میں خبر مل چکی تھی, لیکن ہم لوگ تھوڑی آپ کہہ لیں کہ مصلحت کی وجہ سے خاموش تھے کہ شاید معاملات طے پا جائیں اور دوبارہ ان کے لیے اس طرح کی مشکلات نہ ہوں. میں پرسنلی جانتی ہوں, ان کی والدہ بھی آج کل بہت علیل ہیں اور ان کا بھی علاج معالجہ چل رہا ہے, تو وہ اس وجہ سے بھی پریشان تھے. اور اوپر سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال بھی, اور ابھی مزید بھی لوگ پائپ لائن میں ہیں جن کے بارے میں نام لیے جا رہے ہیں کہ اب اس کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے اسکرین سے, اس کو نکالا جا سکتا ہے نوکری سے, فلاں کو کچھ بھی کر کے اس کے اوپر مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں. تو خطرات ہی خطرات ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوال اٹھا رہے ہیں, جو بول رہے ہیں, جو یہ آپ کی گندگی نظام کی دکھا رہے ہیں, عیاں کر رہے ہیں. ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں, لیکن یہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور ساری ہے. اور پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے, اور پھر بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق نام کی کوئی چیز باقی ہے, تو پھر اس کو کیا کہیے اس کو. یہ آج مجھے نہیں پتا ہے سلسلہ جا کے رکنا کہاں ہے, کیونکہ جس طرح سے یہ چل رہا ہے یہ تو آخر میں میرا خیال ہے کہ خود ہی آ کے ترجمان سارا دن بس ٹی وی پر بیٹھے رہیں گے. جب آپ نے مخالف کوئی آواز ہی نہیں سننی, جب آپ نے کوئی سوال ہی نہیں لینا کسی کا, تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی کامیابی ہے یا آپ کی ناکامی ہے, بدترین ناکامی ہے؟ کیونکہ عوام میں بجائے اس کے کہ آپ کے لیے کوئی حمایت ہوتی, الٹا نفرت ہی نفرت پنپ رہی ہے. نفرت ہی نفرت پنپ رہی ہے ہر اس شخص سے جو اس رجیم کا حصہ بنا ہے یا اس کا حامی ہے.
اور یہ میں کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کر رہی, آپ جا کے دیکھ لیجئے, پتہ کر لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا, لوگوں کی نبض پڑھ لیجئے, کسی چوک چراہے پر جا کے بات کر لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت عوام کے جذبات کیا ہیں. بہرحال سیاسی معاملات پہ کچھ آج زیادہ میرے پاس کہنے کے لیے ہے نہیں, اور نہ میرا کچھ سچی بات ہے, موڈ ہے, کیونکہ میں واقعتاً بہت افسردہ ہوئی ہوں یہ 2-3 خبروں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے میں زیادہ سیاسی معاملات کو آج دیکھ ہی نہیں پائی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ نظام ہی آپ کا جب سارا کرپٹ ہو گیا, جب نظام ہی سارا دیمک زدہ ہو گیا, تو پھر ہم کسی سے کیا امید رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.